औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातिमिन नबिय्यीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाह तबारक व तआला की निशानियों के लिए कल हमने अजराम फ़ल्की या आप कह सकते हैं कि आसमान अलवी की जो है वो चीज़ें जो है वो देखी थी। आज जो है हम ज़मीन की जो है वो सतही चीज़ें हैं जिसको हम सफली चीज़ें कह सकते हैं, उनके बारे में जो है वो हम देखते हैं। वहुवल्लज़ी, वाव का मतलब और, हुआ वही, अल्लज़ी इसमें मसूल है, वो जो जिसने, वो वही है जिसने मद्दा मद का माना क्या होता है? ये मद, ये जैसे जो है वो हम अरबी ज़बान में आम इस्तेमाल होती है, हा मीम सॉद, फैला देना, लंबा कर देना, बिछा देना, ये वही मद है, फैलाया। और वही है जिसने फैलाया, बिछाया अल अर्द, ज़मीन को। ये मद हाँ अरबी ज़बान में आप देखिए आपको जगह जगह जो है वो नज़र आएगी। वहुवल्लज़ी, और वो वही ज़ात है जिसने मद्दल अर्दा, जिसने, और इसका मादा क्या है? मीम दाल, दाल शद है ना इसके ऊपर, तो ये दो दाल इस्तेमाल हुई हैं। वही है जिसने बछाया ज़मीन को, फैलाया ज़मीन को। वजअला, और बनाया, फ़ीहा इसमें, रवासिया, रवासिया रासियातुन से जिसका माना पहाड़ होते हैं, और बनाए इसमें पहाड़। एक ये ज़मीन बिछाई, उसमें फिर पहाड़ जो है वो खड़े किए। वअनहारा, और नहरें, ये नहरें लफ्ज़ जो है वो नहर जो है वो अनहार दरिया के लिए भी इस्तेमाल होता है, और इसमें दरिया जो है वो जारी किए, रवां किए। अमिन कुल्ल समरात, और हर, समर किसको कहते हैं? फल को, ये समरात इसकी जमा होगी। और हर किस्म के फलों में, जाला बनाया, फ़ीहा उनमें, ज़ौजैन इस्नाइन, ज़ौजैन, ज़ौज होता है जोड़ा, इसकी जमा क्या होती है? अज़वाज। ज़ौजैन नस्नाइन, जोड़े दो दो जोड़े हर चीज़ के। हमें तो ये शायद नज़र आता है कि हम इंसान में या जानवरों में जोड़े हैं, नहीं, फलों के भी जोड़े होते हैं, फूलों के भी जोड़े होते हैं, दरख्तों के भी जोड़े होते हैं। अल्लाह ने हर चीज़ के दो दो जोड़े बनाए। उसके बाद युग़शी अल-लैला, युग़शी लफ्ज़ गशा से, गशा का माना क्या होता है? ढांप लेना, छा जाना। ढांप लेती है रात दिन को, रात दिन के ऊपर आ जाती है, दिन जो है वो रात को जो है वो पकड़ लेता है। युग़शी अल-लैला नहारा, वो ढांप लेती है रात दिन को। इन्ना, बेशक, फ़ी में, ज़ालिका इसमें, ला आयातिन, अब लफ्ज़ लाम अलहदा कर लीजिए, आयात अलहदा कर लीजिए। लाम जो है वो लाजम के लिए इस्तेमाल हुआ, यकीनी तौर पे, यकीनन निशानियां हैं। देखिए ये लाम लाजम के लिए इस्तेमाल हुआ, ये लाम तालील के लिए इस्तेमाल हुआ। लाम के मैंने आपको दो ही इस्तेमाल बताए हुए हैं, एक लाम लाजिम का यकीनन फॉर श्योर के लिए, और दूसरा लाम तालील जिसका माना होता है के लिए। यकीनन यकीनन इसमें निशानियां हैं, लिए कौमिन, उन लोगों के, उस कौम के, यतफक्करून। अब लफ्ज़ क्या है? फ़िक्र का माना क्या होता है? गौर करना किसी चीज़ के ऊपर। यतफक्करून, जो वो फ़िक्र करते हैं, जो गौर करते हैं, उनके लिए निशानियाँ हैं। वो बिना देखे इनसे गुज़र नहीं जाते, बल्कि गौर करते हैं कि इनके पीछे कौन सी हिकमत है, इसका कौन सा जो खालिक है जिसने इतनी हिकमत, इतनी डिसिप्लिन के साथ इन चीज़ों को बनाया है। वफ़िल अर्द, अब आप और आ जाइए, और ज़मीन में, किताउन, किताउन, किता किसको कहते हैं? टुकड़ा, टुकड़ा, और टुकड़े हैं ज़मीन में। मुतजाविरातुन, मुतजाविरातुन होता है बराबर बराबर, मिले हुए, साथ साथ, और ज़मीन के टुकड़े हैं साथ साथ। ये टुकड़े साथ साथ इसलिए कहा गया, एक टुकड़ा ज़रख़ेज़ है, दूसरा कलर है, शूदर है, रेतला है, उसमें कुछ है, उसमें कुछ है, तो ये टुकड़े हैं साथ साथ मिले हुए हैं। वजन्नातिन, और बागात हैं, मिन आनाबिन, अनाब किसको कहते हैं? अंगूर को। और अनाबन इसकी वाहद होती है,
اور باغات ہیں انگوروں کے. اب زمین ہے جس کے ٹکڑے علیحدہ علیحدہ ہیں اور اس میں پھر باغات ہیں انگوروں کے. وزرعن، اور زرعن اسی سے لفظ ہمارا زراعت ہوتا ہے، کھیتیاں ہیں اور کھیتیاں ہیں. ونخیل، اور کھجور کے درخت ہیں. اب کھجور کے درخت سنوان، سنوان جو ہوتا ہے کہ جس کی جڑ ایک ہو تنے مختلف ہوں، جڑے ہوئے ہوں. آپ دیکھیں گے کھجور کے درخت کے اکثر جو ہے وہ جائیں تو نیچے سے تنا ایک ہوتا ہے، جڑ ایک ہوتی ہے، اوپر سے علیحدہ علیحدہ ہوتی ہے. جیسے یہ لفظ ہے سنو، سنون سے، اس کا معنی سین نون واو. بیسیکلی یہ ایسے ہی ہے جیسے آدم علیہ السلام ایک تھے، اس کے بعد پھر شاخدار 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 شاخ چلا گیا. انسان کا جو اصل سنو ہوتا ہے وہ اس کا باپ کی جگہ پہ چچا ہوتا ہے ساتھ، کہ وہ دونوں ایک لڑی سے نکلے پھر دونوں علیحدہ ہو گئے، پھر اسی طرح شاخیں جو ہیں وہ چلتی گئیں. تو یہ ہے وَنَخِيلٌ، اور کھجور کے درخت باہم ملے ہوئے، وَغَيْرُ سُنْوَانٍ، اور علیحدہ علیحدہ، سنوان علیحدہ علیحدہ بھی، کہ ایک تو وہ ہیں جس کی جڑ ایک ہے اوپر سے جڑے ہوئے ہیں، اور ایک وہ ہیں جو الگ الگ کھڑے ہیں سنگل سنگل. یسکا لفظ کس سے ہے؟ سکا. سکا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ پانی پلانا. سکا نظام سکا، وہی سکا اس کو کہتے ہیں جو پانی پلاتا ہے. یسکا، وہ پلائے جاتے ہیں، وہ سیراب کیے جاتے ہیں. بمائن، بے کا مطلب ساتھ، ما کا معنی کیا ہو گیا؟ پانی، ساتھ پانی، واحدن ایک کے. اتنے سارے درخت ہیں وہ ایک ہی پانی کے ساتھ جو ہے وہ سیراب کیے جاتے ہیں. ایک میں سے تو جو ہے وہ آم جو ہے وہ نکلتا ہے، لذت ہوتی ہے، شیریں ہوتا ہے، میٹھا ہوتا ہے. وہیں پہ درخت جو ہے وہ بقائن کا بھی لگا ہوا ہوتا ہے، وہ کڑوا ہوتا ہے، حالانکہ دونوں کو پانی ایک ہی جا رہا ہوتا ہے، زمین دونوں کی ایک ہی جیسی ہوتی ہے، ایک ہی باغ میں ساتھ ساتھ دونوں لگے ہوئے ہوتے ہیں. تو یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں کہ اس میں کھجور کے درخت ملے ہوئے بھی ہیں، علیحدہ علیحدہ بھی ہیں، ایک ہی زمین سے سیراب بھی کیے جاتے ہیں. وَنُفَضِّلُ، اور ہم، نون جو ہے وہ علامات مضارع کے لیے، نفضلو لفظ کس سے ہے؟ فضلہ سے. اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ فضیلت دینا. ونفضلو، اور فضیلت دی ہم نے، بعضھا، بعض ان میں سے کو، علی بعضن، دوسرے پن، ایک آم کا، انار کا، انگور کا، دوسرا بقائن. اس کے بعد اور کتنے پودے جو ہے وہ کام کے نہیں ہیں. پانی ایک ہے، زمین ایک ہے، سب کچھ ایک ہے. کس میں فضیلت دی؟ فی الاکل. اکل کیا ہوتا ہے؟ بیسیکلی کھانا. آپ اس سے لے لیں کہ اس کی لذت میں، اس کے میوے میں، اس کے ٹیسٹ میں، اس کے کھانے میں، اس کے پھل میں، ایک سے دوسرے کے اوپر جو ہے وہ فضیلت دی. انا، بے شک، فی ذالکا، اس میں، لآیاتن، یقیناً نشانیاں ہیں، لقومن، لیے ان لوگوں کے، یعقلون، جو عقل رکھتے ہیں، جو سمجھ بوجھ رکھتے ہیں، وہ ان نشانیوں کو دیکھ سکتے ہیں. میری وہ مثال ذہن میں رکھیے گا کہ جو میں نے پہلے دن بتائی تھی آپ کو، کہ ایک ہی جگہ پہ ایک جانور آتا ہے، وہ پانی پیتا ہے، درخت کے پتے کھاتا ہے اور چلا جاتا ہے. انسان بھی وہیں پہ آتا ہے، پانی پیتا ہے، درخت کا پھل کھاتا ہے، چلا جاتا ہے. دونوں میں کچھ نہ کچھ تو فرق ہے. ایک وہ ہے جس کا کام صرف پیٹ بھرنا، اپنی لذتیں، اپنی شہوت پوری کرنا، بچے پیدا کرنا اور مر جانا. دوسرا وہ ہے جو ان چیزوں پہ غور کرتا ہے اور دیکھتا ہے اس کو بنانے والا کون ہے، اس کا کاریگر کون ہے، اس کا خالق کون ہے. کیا اس خالق نے یہ سب کچھ بلا وجہ ایک کھلواڑ کے طور پہ بنا دیا ہے؟ تو یہ وہ جو سوچتا ہے وہ اشرف المخلوقات ہے. اگر وہ سوچے گا نہیں تو اس میں اور ایک جانور میں کوئی فرق نہیں رہ جائے گا. دوبارہ ایک دفعہ ترجمہ دیکھ لیجئے. وَهُوَ الَّذِي، اور وہ وہی ہے، مَدَّ الْأَرْضَ، جس نے پھیلائی زمین کو، وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ، اور اس میں بنائے پہاڑ، وَأَنْهَارًا، اور دریا جاری کیے اس میں، وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ، اور ہر قسم کے پھلوں میں، جَعَلَ فِيهَا، بنائے ان میں، زوجین اثنین، بنائے دو جوڑے. یغشی اللیل النہارا، وہ رات ڈھانپ لیتی ہے دن کو. ان فی ذالک، بے شک اس میں ہیں، لآیات، یقیناً نشانیاں ہیں، لقوم یتفکرون، ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں، جو سوچتے ہیں، جو سمجھتے ہیں. وفی الارض قطع متجاورات، اور زمین میں قطع ہیں، ٹکڑے ہیں، ساتھ ساتھ ملے ہوئے، برابر برابر. وجنات، اور باغات ہیں، من اناب، انگوروں کے، وزرع، اور کھیتیاں ہیں، ونخیل سنوان وغیر سنوان،
اور کھجور کے درخت ہیں جن کے تنے ساتھ ملے ہوئے ہیں اور علیحدہ علیحدہ بھی ہیں، جڑے ہوئے بھی ہیں اور الگ الگ بھی ہیں۔ یسقا بماء واحد، وہ سیراب کیے جاتے ہیں ایک پانی سے۔ وَنُفَضِّلُ بَعْضُهَا عَلَى بَعْضٍ، اور ہم فضیلت دیتے ہیں ان میں سے بعض کو دوسرے بعض پر، فی العقل، ان کے کھانے میں، ان کی لذت میں، ان کے پھل میں۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، بے شک اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں، جو سمجھ بوجھ رکھتے ہیں۔ اب آ جائیے دیکھیے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس نے زمین بنائی اور اس زمین کو پھیلا دیا، اور اس پھیلانے کے بعد اس زمین کو جو ہے وہ ہلنے جلنے سے روکنے کے لیے اس میں پہاڑ گاڑ دیے، اور پہاڑ گاڑنے کے بعد اس میں پھر دریا بھی رواں کر دیے۔ کون ہے جس نے یہ سب کچھ کیا؟ کس نے جو ہے وہ زمین کو بیلنس کرنے کے لیے پہاڑ، اور پھر ان پہاڑوں میں خزانے چھپا دیے، اور پھر دریا رواں جاری کر دیے، گلیشیئر بنا دیے، تاکہ وہی پانی آج بھی دیکھیے ہم بہت ساری ایسی جو زمین ہے جس کا انحصاری نہری پانی پہ ہوتا ہے۔ اس نہری پانی اگر نہیں آتا تو وہاں بارشیں نہیں ہوتی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں بارش کا پانی نہیں پہنچانا مقصود تھا وہاں پہ اپنی قدرت دکھانے کے لیے نہری پانی جو ہے وہ جاری کر دیا، کہ کہاں گلیشیئر سے جو ہے وہ آپ پانی اٹھاتے ہیں اور اٹھا کے دنیا کے دوسرے کونے تک پہنچا کے جو ہے وہ کس کو سیراب کرنا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہتر پتہ ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی نہیں ہے کہ ایک پودا، وہ پودا جو ہے وہ کراچی میں ہے اور اس کے لیے پانی جو ہے وہ آپ کے پاس گلیشیئر میں سے، ناردرن ایریاز میں سے آ رہا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا انتظام کیا ہے اس کو سیراب کرنے کے لیے کہ اگر وہاں پانی نہیں ہے تو پانی وہاں سے چلتا ہے، اور چلتا چلتا اس حد تک جو ہے وہ جا پہنچتا ہے جہاں پہ اس کو سیراب کرنا مقصود ہوتا ہے۔ کس نے ارینج کیا ہے؟ کیا یہ کوئی کھلواڑ ہے؟ کیا یہ کوئی کھلونا ہے کہ جو کسی نے بنا لیا ہے؟ اگر کوئی کھلونا ہے تو پھر وہ کیا یہ کھلونوں کی طرح ایسے ہی بعد میں جو ہے وہ اس کو مٹا دیا جائے گا، جیسے مٹی کے گروندے بنائے جاتے ہیں اور بنا کے مٹا دیا جائیں گا؟ کیا یہ ایسا ہے؟ یہ ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ ایسا تو وہی سمجھے گا جو ایک ناسمجھ ہوگا، جو غور و فکر نہیں کرے گا کہ یہ ڈسپلن کہاں سے آیا، اس میں یہ حکمت کہاں سے آئی، کس نے اتنا سب کچھ ارینج کیا؟ کیا یہ اپنے طور پہ ہی سب کچھ ہو گیا؟ اپنے طور پہ تو نہیں ہو سکتا۔ اپنے طور پہ کوئی چیزیں ایسی دوسری اور کیوں نہیں ہو جاتی جو آپ کے ذہن میں ہیں؟ اب ایک بات اور اللہ کی وحدانیت کے بارے میں دیکھیے، اگر جیسے کہ لوگوں نے جو ہے وہ بارش کا دیوتا علیحدہ، پھلوں کا دیوتا علیحدہ، محبت کا علیحدہ، رزق کا علیحدہ، اگر یہاں پہ بھی پہاڑوں کا رب اور ہوتا، زمین کا رب اور ہوتا، آسمانوں کا رب اور ہوتا، تو کیا ان میں وہ ہم آہنگی پائی جاتی؟ کیا ان میں وہ یکسانیت، وہ حکمت جو ایک دوسرے کے ساتھ جیسے رات اور دن کا کہا گیا ہے، اگر رات کسی اور کی ہوتی، دن کسی اور کا ہوتا، تو کیا ان میں باہم تضاد، ان میں ٹکراؤ نہ آ جاتا؟ تو اس کی سب کے لیے کس نے بنایا؟ وہ ایک ہی ہستی ہے جس نے ان سب کو جو ہے وہ رواں دواں کیا ہے۔ اور مِن کُلِّ الثَّمَرَاتٍ، اور پھر پھل ہیں، ان میں بھی ہم نے جوڑے بنا دیے، جیسے ہم سورہ زاریات میں پڑھتے ہیں، مِن کُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا، اور ہم نے جو بھی چیز پیدا کی ہے، خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ، اس کے جوڑے بنائے ہیں۔ ہمیں نہیں پتا، ہم ایک پھول دیکھتے ہیں، اب بعض اوقات تو ہوتا ہے کہ یہ پھول نر ہے، یہ مادہ ہے، اور بعض اوقات یہ ہے کہ ایک ہی پھول میں اس کا ایک حصہ نر ہے اور ایک حصہ مادہ ہے۔ اسی طرح جو پھل ہیں وہ پھل نر اور مادہ کی شکل میں ہیں۔ یہ تخلیقات، یہ جو نسل چلتی ہے، یہ سب کچھ ہے، یہ نر اور مادہ کی ہی توسل سے چلتی ہے، انہی سے جو ہے وہ رواں دواں رہتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز میں جوڑے بنا دیے ہیں، ہمیں نظر نہیں آ رہے اس کے، لیکن یہ ہے کہ آج کی سائنس بھی اس بات کو پروو کر رہی ہے کہ وہ جب ان جوڑوں کو الگ کر دیا جاتا ہے تو ان کی زندگیاں جو ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں، وہ مرجھا جاتے ہیں، وہ چاہے پھل ہوں، چاہے پھول ہوں، چاہے پتے ہوں، وہ مرجھا جاتے ہیں۔ کس نے ان کو جو ہے وہ ان کی نسل جاری رکھنے کا بندوبست کیا ہے؟ ہر چیز میں اس نے جوڑے بنائے ہیں تاکہ ان کی نسل بڑھتی رہے۔ اگر ایک کو دوسرے سے جدا کر دیا جائے تو وہ ختم ہو جاتا ہے۔ کون ہے جس نے یہ سارا بندوبست کر کے رکھا ہے؟ کیا ابھی بھی اس بات کے اوپر تمہاری سوئی اٹکی ہوئی ہے کہ یہ خود بخود پیدا ہو گئے ہیں؟ یہ خود بخود کیا ہوتا ہے؟ فطرتاً کیا ہے؟ فطرت تو وہ ہے جس نے کسی نے بنائی ہے، جس نے سب کچھ آغاز کیا ہے، جو عدم کو وجود میں لے کے آیا ہے، وہ ہے مالک اس چیز کا، وہ ہے خالق اس چیز کا۔ ہر چیز کے اس نے دو دو جوڑے بنا دیے ہیں۔ یغشی اللیل النہار،
اور رات آتی ہے وہ دن کو ڈھانپ لیتی ہے، دن آتا ہے رات پہ چھا جاتا ہے۔ اب یہ پھل پکنے ہیں، ان میں سے کسی کو ٹھنڈک چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورج کو جو ہے وہ حکم دے دیا، چاند کو حکم دے دیا۔ اگر تپش چاہیے، آم ہیں جب تک گرمی نہیں لگے گی پکیں گے نہیں، گندم ہے جب تک بھرپور گرمی نہیں لگے گی پکے گی نہیں۔ کس نے ان پارٹیکولر سیزن میں جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرارت کا بندوبست کیا، ان کے لیے روشنی کا بندوبست کیا، ان کے لیے گرماہٹ کا بندوبست کیا۔ اور جو سردیوں میں ہوتے ہیں ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر موسم بھی ویسے بنائے اور پھر رات بھی ویسے بنائی، اور پھلوں میں پھولوں میں رس جو ہے رات کی چاند کی روشنی میں بنایا۔ تو یہ کس نے سب کچھ مینج کیا ہوا ہے؟ کون ہے ان کو جو آگے پیچھے چلا رہا ہے؟ ہزاروں اربوں سال سے جب سے یہ کائنات تخلیق ہوئی ہے اس وقت سے لے کے اب تک ایک سیکنڈ بال برابر فرق نہیں آیا۔ اگر یہ آٹومیٹک خود چلتے رہتے ہوتے تو ایک مشین جو چلتی رہتی ہے وہ گھستی بھی ہے، وہ خراب بھی ہوتی ہے، اس کو مینٹیننس بھی آتی ہے، تو اس کے پیچھے کون سی پاور ہے جو چلا رہی ہے اس کو؟ وہ اللہ وحدہ لا شریک لہ کی پاور ہے۔ وہی ہے جس نے یہ سب کچھ بنائے، اور سب کچھ بنا کے پھر جیسے ہم نے کہا استویٰ علی العرش، وہ پھر عرش پہ براجماع ہوا، اور پھر وہ ہر چیز کو، اور پھر کیا ولا یعودہ حفظہما، اس کو تھکاتی نہیں ہے ان کی حفاظت، اس کو کوئی تھکاتی نہیں ہے، کوئی تھکاوٹ نہیں آتی، نہ اس کو اونگ آتی ہے نہ اس کو نیند آتی ہے۔ ہر چیز اس نے جو ہے وہ بیلنس کر کے متوازن کر کے چلائی ہے، اور وہ چلی جا رہی ہے۔ کیا ہم اس میں سوچتے نہیں ہیں؟ کیا ہم نے اس میں کبھی غور نہیں کیا؟ ہم صرف یہی کہتے ہیں کہ ہاں میں نے آج ہم بیج بوجھتے ہیں، اور ایک طرف جو ہے وہ درخت، وہی زمین ہے، وہی پانی ہے، وہی علاقہ ہے۔ ایک میں سے جو ہے وہ آم کا پھل نکل رہا ہے، انگور پیدا ہو رہے ہیں، کھجوریں پیدا ہو رہی ہیں، دوسری طرف جو ہے وہ نیم کا درخت بھی ہے، بقائن بھی ہے، اور پھر وہ زہریلے پودے بھی اس میں ہیں۔ تو کون ہے جو اس میں فرق رکھتا ہے؟ زمین ایک، پانی ایک، سب کچھ ایک، تو پھر نیچر ایک ہی طرح کی چیزیں جو ہے وہ کیوں پیدا نہیں کرتی؟ کون ہے جو مختلف جو ہے وہ لاتا ہے؟ اور پھر ہم نے کتنی دفعہ دیکھا ہوگا کہ ایک ہی درخت کے اوپر درخت کا تنا ایک ہے، ادھر پھل کچھ لگا ہوا ہے، ادھر پھل کچھ لگا ہوا ہے۔ یہ تو آپ خود چھوڑ دیں، آپ خود دیکھ لیجئے، درخت کی ایک سائڈ کو پوین جو ہے وہ آپ کالے شہتوت کا کر دیجئے، دوسرے کو سبز کا کر دیجئے، پانی ایک، کھیت ایک، جڑ ایک، اوپر دونوں جو ہے وہ پھل علیحدہ علیحدہ نظر آ رہے ہوں گے۔ کون سی طاقت ہے اس کے پیچھے؟ اور کھجوروں میں تو یہ ویسے ہی بڑا ہوتا ہے۔ تو یہ کیا سوچتے نہیں ہیں لوگ اس کے اوپر؟ کیا غور نہیں کرتے کون ہے اس کے پیچھے؟ اگر ہم بھی آئیں، پھل کھائیں، پانی پئیں، زندگی گزاریں، بچے پیدا کریں، چلے جائیں، کیا فرق رہ گیا کہ انسان اور جانور میں؟ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشرف المخلوقات کیوں بنایا؟ کیوں بنایا اللہ نے اس کو؟ کیوں عقل دی؟ کیوں اختیار دیا؟ اور کیوں ساری دنیا کو اس کے لیے مسخر کر دیا؟ کیوں جو ہے وہ فرشتوں کو کہا کہ اس کو سجدہ کرو؟ یہ چاند اور سورج اس کی خدمت کے لیے لگے ہوئے ہیں، یہ بادل، یہ سمندر، یہ پانی، یہ ہوا، ہر چیز کس کے لیے ہے؟ انسان کی خدمت کے لیے۔ سجدہ کروانے کا مقصد یہ تھا کہ دنیا میں تمام مخلوقات جو ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے لیے جو ہے وہ تسخیر کر دی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ ان کے لیے بنا دی ہیں کہ ہر چیز جو ہے وہ انسان کی تابعداری میں آئے گی۔ اس لیے کہ اللہ نے اپنا نائب بنایا تھا، اللہ نے اپنا قائم مقام بنایا تھا۔ کس لیے بنایا تھا؟ کہ تمہیں بنانے کا ایک مقصد ہے، تمہیں پیدا کرنے کے لیے ایک فلسفی، ایک حکمت ہے، اور وہ دیکھنا یہ ہے اختیار دے کے کہ جاؤ اور جا کے دونوں راہیں دکھا دی ہیں، کون میری بات مانتا ہے، کون اس راستے پہ چلتا ہے جس کے لیے تجھے پیدا کیا گیا ہے، اور وہ پیدا کیا ہے؟ وہ پیدا کرنے کا مقصد یہی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح و تحمید، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے پہ چلنا، تاکہ جو چیز بنائی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، اب جس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کو دیکھتے ہیں سجدے میں پڑے ہوئے، اللہ کا ذکر کرتے ہوئے، فرشتوں سے کہتے ہیں دیکھو یہ میری مخلوق ہے جو میں نے پیدا کی ہے، اللہ فخر محسوس کرتے ہیں ان کے اوپر۔ اور کیا ہم نے اللہ کو جو ہے وہ راضی کرنا ہے، یا ہم نے اللہ کی بات نہ مان کر اللہ کو ناراض کرنا ہے؟ یہ نشانیاں کتنی اور کتنے معجزے چاہیے ہمیں اس دنیا کو اس کو دیکھنے کے لیے۔ وَفِي الْأَرْضِ قِطَعٌ مُتَجَاوِرَاتٌ، اور زمین کے ٹکڑے ہیں برابر برابر۔ کس نے اس کو شودر بنا دیا، ریتنی بنا دیا، کلر والی زمین بنا دیا؟ کس نے اس کو جو ہے فرٹائل لینڈ کر دیا؟ نہ آپ کو یہاں پہ کھاد ڈالنی پڑے، نہ کچھ ڈالنا پڑے، ادھر سے پانی کا ایک جھونکا آیا نہیں، اور اس میں سے پھل، سبزیاں، پھول جو ہے اس میں سے نکلے نہیں۔ ایک ہی طرح کے ٹکڑے ہیں، کوئی ریتلی ہے، کوئی پتھریلی ہے، کوئی کچھ ہے۔ کس نے یہ کمبینیشن تیار کیا ہے؟ جس علاقے کی جو ضرورت ہے اس کے پیچھے فلسفی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا رکھی ہے؟ تو اور پھر انگوروں کے باغات ہیں، اور پھر کھیتیاں ہیں، اور پھر کھجور ہیں، نیچے سے جڑیں اکٹھی ہیں، اوپر سے جو ہے وہ تنے الگ الگ ہیں، ان کے پھل بھی الگ الگ ہیں۔
ہونا تو یہی چاہیے تھا کہ اگر ایک ہی تنا ہے، ایک کھجور بھی ایک ہی ہے، زمین بھی وہی ہے، پانی بھی وہی لگ رہا ہے، سب کچھ وہی ہے، کیا پانی فرق کر دیتا ہے کسان اس میں؟ نہیں، وہ جو سیراب کرنے پانی آتا ہے، پانی تو وہی ہوتا ہے، تو پھر اس کے پھل، اس کے ٹیسٹ الگ الگ کیوں ہوتے ہیں؟ جس کا بماء واحد، ایک ہی پانی سے سیراب کیے جاتے ہیں، ایک ہی سب کچھ ہے، ایک ہی زمین ہے، اور پھر نفضل بعضها علی بعض فی الاکل، ہم نے فضیلت دی ہے، یہ تم نہیں ہو جس نے جو ہے وہ آم کا، آم ایک ہی آم ہے، اس آم کی کتنی قسمیں ہمیں دے دی ہیں، ہر چیز کا ٹیسٹ جو ہے وہ ڈیفرنٹ کیسے آ گیا؟ آپ جسی طرح انگور کو دیکھ لیجئے، انگور جو ہے وہ دانہ جو ہے وہ سبز بھی ہوتا ہے، وہ سیاہ بھی ہوتا ہے، کھجور میں اس میں شہتوت میں سبز بھی ہوتا ہے، سیاہ بھی ہوتا ہے، کتنی ورائٹیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے دی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فضیلت دی ہے ایک کو دوسرے کے اوپر، جیسے انسانوں کو ایک دوسرے کے اوپر جو ہے وہ فضیلت دی ہے، جیسے انبیاء کرام کو ایک دوسرے کے اوپر فضیلت دی ہے، پھلوں کو، ان چیزوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فضیلت دے دی کسی کے اوپر۔ اب جیسے بارہا ہمیں ذکر ملتا ہے اسی قرآن پاک میں انگور کا، کھجور کا، زیتون کا، ان چیزوں کا، اور دوسری طرف سے جو ہے وہ کبھی بقائن کا بھی ذکر ہوا ہے یہاں پہ، کبھی نیم کا بھی ذکر ہوا ہے، ہاں ان جہنم کے پودوں کا ذکر ضرور ہوا ہے جو کہا گیا کہ تمہیں کھانے کے لیے اگر اللہ کا راستے پہ نہیں چلو گے تو تمہارا کھانا جو ہے وہ ان پودوں کا، ان کا ہوگا، ہاں جی، زقوم کا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فضیلتیں دی ہیں ایک کو دوسرے کے، اس کے کھانے میں، اس کے ٹیسٹ میں، اس کی لذت میں، ایک دوسرے سے بڑھ بڑھ کے ہے۔ آپ دیکھ لیجئے وہی زمین ہے، ایک طرف سے امرود ہے، ایک طرف سے ناشپاتی ہے، سیب ہے، کیا ہے، ہر کسی کا علیحدہ علیحدہ درجہ ہے، ہر کسی کے اوپر علیحدہ علیحدہ فضیلت دی ہے۔ جب زمینیں ایک، پانی ایک، ہر چیز ایک، کون ہے جس نے یہ فضیلتیں بخشی ہیں؟ کون ہے جس نے ان کو جو ہے وہ پرائرٹی لسٹ بنا دی ان کی کہ تم نے یہ دینا ہے؟ اب چلیں وہ تو ٹھیک ہے کہ ڈیفرنٹ پھل ہیں، ایک ہی پھل میں ڈیفرنٹ کے ٹیسٹ اس نے کیسے ڈیولپ کر دیے؟ انور ڈٹول ہے، دوسہری ہے، سنجڑی ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، فلاں ہے تو عام ہی نا، اس میں سے کس نے اس کے ٹیسٹ بدل دیے؟ کون سی ایسی ذات ہے اس کے پیچھے؟ کون سی ایسی فورس ہے جو فورس ان کو جو ہے وہ یہ لذتیں جو ہے وہ فراہم کرتی ہے؟ کیا ہم ایسے ہی صرف کھانے پہ لگے ہوئے ہیں؟ کبھی ہم نے غور نہیں کیا ان کے بنانے پہ کون ہے؟ اور ان پہ غور کون کرے گا؟ وہ غور صرف وہی کرے گا جس کو اپنے تخلیق کیے جانے کا مقصد جو ہے وہ پتہ ہوگا کہ مجھے کس لیے پیدا کیا گیا، مجھے بھی پیدا کیا گیا ہے تو کس پرپس کے لیے پیدا کیا ہے، اور کل کو مجھے کس کے سامنے جواب دینا ہے۔ اور جس نے مجھے پیدا کیا ہے وہ ایک ہی الہ ہے، وہ دوسرے الہ نہیں ہیں۔ جس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ زمین و آسمان کی پیدائش فرمائی، یہ سب کچھ بنایا، اس وقت کیا یہ تمہارے دوسرے الہ موجود تھے؟ یہ دوسرے الہ تو جس وقت ان کو پیدا کیا ان کو تب بھی نہیں پتا تھا کہ ہمیں اس طرح کا بنا دیا جائے، وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بنانا تھا بنا دیا، اور تم نے ان کو جو ہے وہ رب کے برابر کھڑا کر دیا۔ تو عدم سے وجود میں لانے والی جو ذات ہستی ہے، جو بابرکت ذات ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ لیکن ان چیزوں کے اوپر سوچنے کے لیے ان فی ذالک لآیات لقوم یعقلون، صرف وہ لوگ اس کے اوپر سوچتے ہیں جو عقل رکھتے ہیں، جو غور کرتے ہیں، جو سمجھ بوجھ سے کام لیتے ہیں۔ وہ صرف دنیا میں آنے کا مقصد کھانا پینا سونا اور آبادی بڑھانے کے علاوہ یہ نہیں ہے۔ وہ یہ سوچتے ہیں کیوں، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے یہ سہولتیں دی ہیں، مجھے یہ فضیلتیں دی ہیں، میرا مقصد کیا ہے آنے کا؟ مقصد کیا ہے تمہارا؟ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغام کی جو ہے وہ تبلیغ و اشاعت، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، اور پھر جیسے میں نے کل عرض کیا تھا کہ ہم پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص احسان ہے کہ وہ امت جس کا پہلی امتوں میں تذکرہ کیا جاتا رہا، وہ کتاب جس کا پہلی کتابوں میں تذکرہ کیا جاتا رہا کہ ایک امت آئے گی جس کے اوپر آسمان وحی کا دروازہ بند ہو جائے گا، وہاں پہ واز آسمان سے آنا بند ہو جائے گا، اور وہ امت سب سے افضل امت بھی ہوگی۔ تو وہ ہم اس امت میں سے جو ہے وہ پیدا کیے گئے ہیں۔ اب ہمارے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کا اتنا بڑا احسان ہے، ایک طرف سے احسان ہے، پھر تنبیہ بھی ہے، میرے راستے پہ نہیں چلو گے پھر تمہارا حشر ان سے زیادہ برا ہوگا جن سے پہلے ہو چکا تھا۔ ان لوگوں کو بتایا جاتا رہا، اور وہ لوگوں کے ان نسلوں کے، ان امتوں کے جو نیک لوگ تھے، وہ دعائیں کرتے رہے کہ ہمیں اس امت میں سے پیدا کر دینا۔ وہ نہیں آئے، ہمیں یہ اعزاز بخشا گیا، اور اس اعزاز کی ہم قدر کیا کر رہے ہیں؟ مومن کی کوئی نشانی دیکھ لیے جو ہم اپنے آپ میں محسوس کر رہے ہیں؟
ہم جھوٹ بھی بولتے ہیں، ہم عہد بھی توڑتے ہیں، ہم خیانتیں بھی کرتے ہیں۔ ہم کس چہرے کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جا کے اس احسان کی جو اس نے ہم پہ کیا ہے اس کا بدلہ چکائیں گے؟ اگر ہم نہیں چکائیں، نہیں کچھ لے کے جائیں گے تو پھر ہمارا حشر، ہماری دنیا بھی خراب ہے، ہماری آخرت بھی خراب ہے۔ اور اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ، اور اس کا واحد ایک ہی حل ہے، وہ حل ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ اللہ کی رسی کیا ہے؟ اللہ کی رسی قرآن ہے، اللہ کی رسی اس کے رسول کی سنت ہے۔ اس سے اپنے علاوہ اپنے آپ کو کوئی 0.0 سینٹی میٹر بھی دائیں بائیں مت ہونے دینا۔ اگر ہو گئے تو شیطان بھٹکا دے گا۔ دیکھیے، اگر ایک راستہ سیدھا چلتا ہے، یہ سیدھی سٹریٹ لائن ہے، یہ آپ کو منزل مقصود پہ پہنچا دیتی ہے۔ اگر آپ یہاں پہ اس میں سے 1 سینٹی میٹر بھی ایسے چلیں گے، اب اپنا راستہ کھوٹا کر بیٹھیں گے۔ ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں توفیق دے دے، ہم توبہ توعید کر کے اس پٹڑی پہ اوپر پھر چڑھ جائیں، لیکن راستہ تو لمبا ہو گیا نا۔ کچھ نہ کچھ تو برائیاں ہمارے کھاتے میں لکھی گئی نا۔ حساب تو ہم نے جو لوگوں کے حقوق پہ ڈاکہ ڈالا، لوگوں کے حق مارے، حساب تو دینا پڑے گا نا ہمیں۔ تو اگر ہم اس رستے کو پکڑ کے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ زمین سے ایک چھڑی کے اوپر لائن لگائی اور کہا یہ ہے سیدھی راہ، یہ جنت کا راستہ ہے اور یہ میرا راستہ ہے، اس کے علاوہ جتنے راستے ہیں وہ سارے شیطان کے راستے ہیں، اور شیطان ہمیشہ تمہیں ٹریپ کرنے کے لیے جو ہے وہ لگا رہتا ہے۔ ان نشانیوں کو دیکھیں، یہ نشانیاں ہمارے سامنے ہیں۔ ہم نے کبھی غور کرنے کی زحمت تک نہیں کی کہ سورج کہاں سے آتا ہے، کہاں چھپ جاتا ہے، کتنی حرارت لے کے آتا ہے، حرارت کیوں ضروری ہے، وہ کیوں دیتا ہے ہمیں، چاند کس لیے آتا ہے، یہ سمندر کس کی خدمت پہ لگے ہوئے ہیں۔ اتنا بڑا سمندر ہوتا ہے، ایک چھوٹی سی کشتی اس کا سینہ چیرتی ہوئی چلی جاتی ہے۔ کس نے اس کشتی میں یہ صلاحیت رکھی ہے؟ جبکہ ایک سوئی پھینکے تو وہ سوئی جو ہے وہ ڈوب جاتی ہے اس میں سے۔ کس نے اس چھوٹی سی کشتی میں صلاحیت رکھی؟ کس نے تسخیر کر دیا تمہارے لیے سمندر کو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ کس نے ہواؤں کو مسخر کر دیا کہ تم جو ہے وہ جہاں پہ جو ہے وہ مدتوں، مہینوں، سالوں میں پہنچتے تھے، چند گھنٹوں میں تم وہاں پہ پہنچ جاتے ہو۔ اسی جو ہے وہ ہواؤں میں، فضاؤں میں جو ہے وہ جہاز کی شکل میں مسخر کیا اور تم جو ہے وہ چلے جا رہے ہیں۔ کون ایسی ہستی ہے؟ جس ہستی ہے اسی ہستی کی طرف ہمیں لوٹنا ہے اور اسی ہستی کے پاس ہم نے جانا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں سے بنا دے جو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رکھتے ہیں، جو اللہ کے قرآن کو پکڑے رکھتے ہیں، جو اس کے رسول کی سنت کو پکڑے رکھتے ہیں۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہم اجعلنا منہم، اللہم اجعلنا منہم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن سمجھ کر پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی ہمت اور توفیق دیں، اور قرآن ہماری زندگیوں میں داخل کر دے، لازم و ملزوم کر دے۔ ہم نے قرآن کو نکال رکھا ہے، یہی سب سے بڑی غلطی ہے ہماری، اور اسی کی سزائیں جو ہے وہ ہم بھگت رہے ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقۃ لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ یا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اپنے ماں باپ کی بخشش کے لیے ہمیشہ جو دنیا سے چلے گئے ہیں دعا کرتے رہیے ان کے لیے، وہ فخر محسوس کر سکیں۔ اور شاد ہے کہ کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ ہیں جن کے درجات بلند ہوتے جاتے ہیں،
جب پوچھا جاتا ہے تو کہا کہ اولاد ہے ان کے لیے جو ان کی مغفرت کے لیے، ان کی درجات کی بلندی کے لیے دعا کرتی رہی ہے۔ آج ہم یہ دعا کریں گے، کل کو انشاءاللہ تبارک و تعالی ہماری اولاد ہمارے لیے دعا کرے گی۔ آج ہم ان کے لیے نہیں مانگیں گے، ان کی درجات کی بلندی کے لیے، ان کی مغفرت کے لیے دعا نہیں کریں گے، تو کبھی بھی جو ہے وہ ہم ایک بیج بو کے اس کا دوسرا پھل جو ہے وہ نہیں پا سکتے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے والدین کے اوپر رحم فرمائے، ان کی بخشش فرما دے، ان کے درجات بلند فرما دے۔ جتنے اس دنیا سے چلے گئے ہیں مسلمان، رخصت ہو گئے ہیں، اے اللہ ان سب کی بخشش فرما دے، جن کی بخشش ہو چکی ان کے درجات بلند فرما دے، جو بیمار ہیں ان سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا نصیب فرما دے۔ یا اللہ اس وبا کے دنوں میں، اس مصیبت کی گھڑی میں اپنا رحمت جاری فرما دے، اپنا فضل فرما دے۔ یا اللہ تیرے لیے تو ایک کن ہے، وہ کن جو ہے وہ کر دے۔ یا اللہ لوگ مر رہے ہیں، یا اللہ لوگ بیمار ہیں، یا اللہ لوگ تیری امت جو ہے وہ تکلیف میں ہے، یا اللہ تکلیفیں پریشانیاں دور فرما دے۔ جتنے دوستوں نے دعا کے لیے کہا، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو صحت کاملہ عطا فرما دے، سب کی پریشانیاں دور فرما دے۔ یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے۔ اللہم اہدنا الصراط المستقیم، اللہم اہدنا الصراط المستقیم، اللہم اہدنا الصراط المستقیم۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، والحمد للہ رب العالمین، آمین یا ارحم الراحمین۔